अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं। कप्तान का पेशावर जलसा, साजिश के सबूत पेश कर दिए, जो मर्जी कर लो, चोरों को मर्जी का आर्मी चीफ नहीं लगाने दूंगा। मरियम टोले की दर्जनों वीडियोस दिखा दी। फौज और अदलिया के लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो गया। 10 वीडियोस में फौज और अदलिया के खिलाफ क्या कहा गया, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल किसको दिलवा रहे हैं, कप्तान ने भरे मजमे में ये इंकशाफ किया। और कप्तान फौज के खिलाफ बाप बेटी की वीडियो निकाल कर ले आए, इसमें क्या था, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, आज के सवालात पर जाने से पहले आपको बताते चलें कि कप्तान ने पेशावर के जलसे में बड़ी इनिंग्स खेल दी और आर्मी चीफ की तैनाती पर पहले से ज्यादा बड़ा बयान देकर इंपोर्टेड टोले की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। और सबसे अहम, मरीम नवाज टोले की दर्जनों वीडियोस दिखाकर अदलिया और ताकतवर हलकों को नए इम्तिहान में धकेल दिया है। अब कानून नाफिज करने वाले इदारे इमरान खान को पकड़ेंगे या वीडियो वालों को गिरफ्तार करेंगे, सबके लिए एक चैलेंज बन गया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गुज़श्ता 2 रोज में आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक एक बयान पर जिस तरह कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया गया, इसके लिए कप्तान की तरफ से भी कौम किसी बड़े जवाब की मुंतजिर थी। और फिर ऐसे ही हुआ। कप्तान ने पेशावर के बड़े जलसे में तमाम बड़ों को बड़े जवाब दिए। प्रोपेगेंडा का जवाब सबूतों और वीडियो शवाहिद के साथ सामने आया। इंपोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने वालों की साजिश को भी बेनकाब किया। और कप्तान ने यह साबित कर दिखाया कि फौज के खिलाफ वो नहीं कोई और टोला है और दिन रात इसकी कोशिश की जाती है कि किसी तरह इमरान खान को नीचा दिखाया जाए और फौज के खिलाफ बयानात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अदलिया और फौज को एतमाद भी दिलाया, मगर दीवार से लगाने वालों को एक बड़ा पैगाम भी दे डाला। कप्तान ने अपने कारकुनों को तैयार रहने का भी कहा और याद कराया कि हकीकी आज़ादी इस्लामाबाद मार्च के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। इन तमाम बातों की तफसीलात से कबल चंद अहम सवालात जो कप्तान के खिताब से सामने आए और जिम्मेदार हलकों से जवाब का तकाजा करते हैं। ये सवालात आपके सामने मैं रख देता हूं, फिर इसका जवाब भी तलाश करेंगे। क्या आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक इमरान खान के पेश करदा हकीकी बयान के बाद इस पर रद्द-ए-अमल देने वालों और कार्रवाई करने वालों की तरफ से माजरत करने का इखलाकी फर्ज नहीं बनता? सवाल नंबर 2, क्या कप्तान में आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक चोरों को इस अमल से दूर रखने का ऐलान करके ताकतवर हलकों को मेरिट का मौका फराहम नहीं कर दिया? सवाल नंबर 3, क्या फौज और अदलिया के खिलाफ मुस्लिम लीग नून और पीडीएम रहनुमाओं के दर्जनों वीडियो शवाहिद के बाद पाक फौज के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल सामने आएगा? और क्या बड़ी जेआईटी का क़याम जरूरी नहीं हो गया? और क्या लोग कोशिश करेंगे इस जेआईटी बनाने की? क्या कप्तान के इस बयान के बाद कि पाकिस्तान के लिए इनसे ज्यादा पाक फौज का इस्तेहकाम जरूरी है, उनके खिलाफ फाइलें बंद होनी चाहिए, क्या ये फाइलें बंद होंगी कि नहीं? सवाल नंबर 5, क्या इमरान खान की ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ अपने खानदान की खातून को वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल दिलवा रहे हैं? अगर ये दुरुस्त है तो क्या अदलिया इसका नोटिस लेगी और आखिर नोटिस क्यों नहीं लेती? इन तमाम सवालात के जवाब हम तलाश करेंगे, मगर ज्यादा सवालात के जवाब आपको खान साहब के आज के खिताब के जो अहम निकात हैं इससे मिल जाएंगे। पाकिस्तान के कप्तान ने क्या कुछ कहा, उनकी जुबानी सुनते हैं। खान साहब कहते हैं कि फौज के बारे में मेरे एक बयान पर बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा चल रहा है। जब हम गुलामी की जंजीरें तोड़ेंगे तो ऐसा प्रोपेगेंडा करने वालों को जुर्रत नहीं होगी। अमरीकी साजिश से मुसल्लत किया गया टोला अब मुझे फौज और अदलिया से लड़ाना चाहता है। इस टोले को मालूम है कि वो आज़ादी से इलेक्शन तो जीत नहीं सकते, इसलिए इमरान खान को फौज और अदलिया से लड़ाया जाए। ये पीडीएम वाले अब खतरनाक खेल खेल रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को फौज से लड़ाना चाहते हैं। इससे पहले ये हमें अदलिया से लड़ाने की कोशिश कर चुके। इनका प्रोपेगेंडा सेल मेरे मुस्बत बयानात को मोल्ड करके मनफी अंदाज में पाकिस्तान की आवाम के सामने पेश करता है। लोगों ने शेखुपुरा में यौम दिफा रैलियां भी निकाली, जो इससे पहले कहते थे कि मरियम को कुछ हुआ तो हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान खपे। खान साहब ये कहते हैं कि फौज के बारे में जो कुछ हुआ गलत कहा गया। मुल्क के 2 बड़े चोरों और डाकुओं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को कोई हक नहीं पहुंचता कि मुल्क का आर्मी चीफ मुंतखब करें। अगर चोरों ने मुल्क का सिपा सलार लगाया तो वो अपना मफाद देखेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल इन तमाम सियासतदानों के लिए कि आपके पास शहबाज शरीफ ऐसी क्या काबिलियत है कि आप सिपा सलार को पेशावराना तराजू पर तोल सकें। इसलिए मैं ये बात समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी तब्दीली जो लाजमी हो गई कि आइन के अंदर इस बात का फैसला किया जाए कि
آئندہ آرمی چیف سینیورٹی کی بنیاد پر ہوگا, کسی کے کہنے پر نہیں ہوگا کہ 5 ناموں میں سے کوئی ایک چن لو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک سے باہر بیٹھ کر ایک مفرور اور چور کو پاکستان کا آرمی چیف منتخب کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بیان تھا خان صاحب کا آج کا. اور اس تناظر میں آپ کو بتانا چلوں, ایک بیان رانا ثناءاللہ نے بھی دیا پاکستان میں ایک ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آرمی چیف کیسے اس کا انتخاب ہوگا. زرداری صاحب اور نواز شریف اس کا انتخاب نہیں کریں گے. وہ تمام خدشات جس کا ذکر ہم نے کیا, آج ملک کا وزیر داخلہ ان سوالوں کا جواب دے رہا ہے. جنہوں نے ڈان لیکس میں پاک فوج کو دہشت گرد کہا اور دہشت گردوں کا سرپرست ثابت کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے میمو گیٹ میں پاک فوج کے خلاف بیرون ملک سے مدد طلب کی, نریندر مودی سے پاکستانی مفادات کے خلاف خفیہ ملاقاتیں کی, کیا ہم انہیں آرمی چیف منتخب کرنے کا اختیار دے سکتے ہیں؟ بعض لوگ اسے جوڑ رہے ہیں کہ خان صاحب نے پاکستان کی تمام فوج کو شاید ان کے خلاف جو ہے وہ ایک بیان دیا, حالانکہ یہ ان چوروں کے خلاف بیان تھا. اور خان صاحب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو چور ہے اس کا احتساب کرو, اسے کٹہرے میں لاؤ اور پھر وہ پاکستان کی باغ دوڑ سنبھال سکے گا. یعنی اپنا کیس عدالتوں میں رکھو, اگر عدالتیں کلیئر کریں گی تو وہ پاکستان کا مستقبل کا فیصلہ کر سکتا ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو باہر سے مسلط کیے گئے انہیں آرمی چیف منتخب کرنے کا کوئی حق نہیں. ایسے کہنے سے یہ کہتے ہیں کہ میں فوج کے خلاف ہوں. خان صاحب فوج کے خلاف نہیں ہیں. متعدد ایسے بیانات ویورز ریکارڈ پر موجود ہیں جہاں پر خان صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کی آرمی اگر مضبوط ہوگی تو یہ پاکستان مضبوط ہوگا, اور وہ طاقتیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کی فوج کو بھی پنجاب پولیس بنا دیا جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان پر 30 برس حکومت کی. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی ویورز. عمران خان نے آج کے جلسے میں بڑے بڑے شواہد پیش کیے. انہوں نے فوج اور عدلیہ کے خلاف سخت ترین اور توہین امیز بیان دینے والے لیڈروں نواز شریف, مریم نواز, خواجہ آصف, رانا ثناءاللہ, ایاز صادق, مریم اورنگزیب, خرم دستگیر, جاوید لطیف, مریم سمیت 10 سے زائد ویڈیوز شواہد پیش کیے جو قوم کو جگانے کے لیے کافی ہیں. کسی نے جنرل باجوہ کو للکارا, کسی نے چیف جسٹس کو سیاسی کہا, کسی نے بینچ فکسنگ کی بات کی, تو کسی نے فوج کے جرنیلوں اور ججوں کو دھمکیاں دی, کسی نے جرنیلوں کو اسرائیل سے رابطوں کا الزام لگایا. ان بیانات پر کیا عدالتیں کھلیں گی؟ کیا جے آئی ٹی بنے گی؟ کیا سوموٹو والا قلم چلے گا؟ کوئی گمنام عام شہری عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ کیا محترم ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر کہیں گے کہ ان بیانات سے پاک فوج کا مورال ڈاؤن ہوا؟ عوام پاک فوج کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ان سیاسی کرداروں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور اب بات کر لیتے ہیں اس بیان کی جو خان صاحب نے جس کی وضاحت دی. کپتان کہتے ہیں کہ میں فوج کے خلاف نہیں ہوں, فوج اور عدلیہ کے خلاف یہ ٹولہ ہے, فوج بھی میری ہے اور پاکستان بھی میرا. مضبوط فوج کی وجہ سے ہمارا ملک قائم ہے, ہم اس ملک کے ادارے مضبوط کریں گے. ہم فوج پر جب بھی تنقید کرتے ہیں یہ اس کے فائدے کے لیے کرتے ہیں. تحریک انصاف کو فوج کے خلاف لڑانے کی سازش کو مل کر ناکام بنایا جائے گا اور پوری قوم ہمارے ساتھ ہے. میں فوج اور عدلیہ کو اعتماد دلاتا ہوں, مگر میں یہ پوچھتا رہوں گا کہ وہ غدار کون تھے جنہوں نے ہماری حکومت گرا کر ان چوروں کو قوم پر مسلط کیا. یہ چوروں کے ٹولے کا کمال ہے کہ نواز شریف کی بیٹی اس ملک کی مالک بنی ہوئی ہے اور اسے خاص قسم کا پروٹوکول جو ہے پورے ملک کے اندر دیا جاتا ہے. ویورز, آج پاکستان کے اندر اس خطاب کو مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیا گیا. میں آج حیران تھا کہ آج اے آر وائی نے بھی اس خطاب کو حصوں میں دکھایا. پاکستان کے اندر یوٹیوب کو بند کر دیا گیا. اب کیا گیا, کرایا گیا, کیا ہوا؟ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا. اور میں آپ کو بتانا چلوں جو خبر پاکستان کے میڈیا کے اندر لگی کن الفاظ میں کہ پاکستان میں صارفین کو یوٹیوب تک رسائی میں مشکلات کا سامنا. ٹویٹر پر کئی صارفین نے یوٹیوب تک رسائی میں مشکلات کی شکایت کی اور اس حوالے سے ٹرینڈ بھی چل رہے تھے. یوٹیوب ڈاؤن ہونے کے حوالے سے پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا. یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. خان صاحب کی تقریر, خان صاحب کا خوف یہ صرف فرد واحد پر نہیں ہے, پوری کی پوری جماعتوں کے اوپر ہے. اب انہیں راستہ نہیں مل رہا. میں آج رانا ثناءاللہ کا بیان دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر. انہوں نے خان صاحب کو بار بار فتنہ کہا. انہوں نے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ٹاک شو ہو رہا ہے, بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی پرائیویٹ محفل میں شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں اور شاہ زیب خانزادہ صاحب کو جہاں پہ انہیں روکنا چاہیے تھا, چونکہ وہاں پر کچھ پنجابی کی ایسی مثالیں دی گئی خان صاحب کے حوالے سے, مثال دے کر, اشارہ کر کے, جس کی صحافت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جب ایسے الفاظ آپ پارلیمنٹ میں استعمال کرتے ہیں نا تو پھر کہا جاتا ہے کہ اسے
پارلیمنٹ کی کارروائی سے حذف کر دیا جائے۔ میں حیران تھا کہ وہ پلیٹ فارمز جو قوم کی تربیت کرتے ہیں، قوم کو آگاہ کرتے ہیں حالات حاضرہ سے، وہاں پر بیٹھ کر آپ کے ملک کا وزیر جو داخلہ ہے وہ ملک کے سب سے مقبول لیڈر سیاستدان کی بات نہیں کر رہا، اس کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، اور حل پیش کرنے کی بجائے، اسے روکنے کی بجائے، ٹوکنے کی بجائے روکا نہیں جاتا، بلکہ اسے بولنے کی اجازت جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ ہمیں پاکستان کا میڈیا کا بھی کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ احتساب کرنا چاہیے۔ آپ ضرور جائیں رانا ثناء اللہ کی ٹائم لائن کے اوپر اور ضرور اس واقعے کو کنڈیم کریں اور آئینہ دکھائیں ان سرکار کو جو انہوں نے 25 مئی کو کیا، فیصل آباد میں کیا۔ اس کی مثال جو ہے ویورز نہیں ملتی۔ میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو کی اس میں آپ کو جو اندرونی کہانی تھی وہ بتائی، اور آج اس کی ایک طرح سے کنفرمیشن بھی آئی۔ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ٹھیک 4 گھنٹے بعد ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر کہ میں کابینہ کے اجلاس میں عمران خان کے حوالے سے کارروائی کی بار بار بات کرتا رہا، آج بھی کی، لیکن میری بات کسی نے نہیں مانی۔ ہماری اس خبر کی انہوں نے تصدیق کر دی کہ کابینہ کے اجلاس میں کیا پرپوزلز دی گئی تھی، اور اندرونی کہانی جو ہے جس کا حوالہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی دیا۔ ویورز، آپ کو آج یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک جوک ہے جو شہباز شریف صاحب نے پوری قوم کے ساتھ کیا، مذاق کیا۔ وہ مذاق کیا تھا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں ڈرین سسٹم بنانے کے لیے جامع منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ پہلے کوئی شہباز شریف صاحب سے یہ ضرور سوال کرے کہ جناب آپ اس ملک کے اندر کتنی دیر رہیں گے؟ اور یہ مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے، کراچی کا، یعنی جو گجر نالہ ہے ہمیشہ بھر جاتا ہے، برسات آتی ہے پورا کراچی اب تو خیر وہ بھر جاتا ہے اور کسی کو اس کا خیال نہیں ہے۔ یہ سوال آپ نے کس سے کیا؟ یہ آپ پرپوزل دے رہے تھے، تنقید کر رہے تھے سندھ حکومت کے اوپر، یا سندھ حکومت کو خواب غفلت سے جگا رہے تھے؟ مجھے پچھلے کوئی 16 برس ہو گئے اس صحافت کے اندر، اور ہمیشہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کراچی کے حالات نہیں بدلے۔ آج بھی گجر نالہ، آج بھی تجاوزات، آج بھی بھتہ، آج بھی گولی، آج بھی لوگوں کے ساتھ ڈرائے دھمکاتا ہے۔ یہ مسائل ہیں کراچی کے۔ خدا را یہ صرف اور صرف بلیٹنز کا اور پی آر جو آپ سیاست کر رہے ہیں نا، اس سے باز آئیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی جامع حکمت عملی موجود ہے کراچی کے لیے تو خدا را اس کو امپلیمنٹ کریں۔ آپ کے اتحادی ہیں، وہ اتحادی جنہوں نے آپ کو وزارت کا راستہ دکھایا، شب خون کیسے مارنا تھا، ملک کے اندر کس طرح آپ کو مسلط کرنا تھا، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کراچی کے حالات کو بدلیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ جامع منصوبہ بندی کرنی ہے، کب کرنی ہے؟ جب لوگ قبروں میں چلے جائیں گے۔ ارے اس ملک کے اندر تو جب کراچی میں پانی ہوتا ہے اور لوگ مر رہے ہوتے ہیں، ریلے میں بہہ رہے ہوتے ہیں، ہماری تو قبروں کو بھی آپ نے نہیں بخشا۔ اس شہر کی قبریں بھی پانی کے اندر، یعنی کفن تو نصیب ہوا، قبر تو نصیب ہوئی، لیکن وہاں پہ آرام نہیں نصیب ہوا۔ یہ اس امپورٹڈ حکومت کے ثمرات ہیں۔ تو خدا را ایسے بیانات جو ہیں وہ دینا بند کریں کہ جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، چونکہ آپ تو چلے جائیں گے اور صرف اس عوام کو جو ہے انتظار ملے گا۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلے ایک ریئیکشن آیا ہے فواد چودھری صاحب کا، اور یہ ریئیکشن ISPR نے اوور ریئیکٹ کیا، یہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جس پر ملکی قیادت اور پاک فوج کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ISPR نے اوور ریئیکٹ کیا، عمران خان نے جرنیلوں کا نام نہیں لیا، کیا موجودہ حکومت میں اہم تعیناتی کی اہلیت ہے؟ الزام لگایا کہ شہباز شریف نواز شریف سے اگلے آرمی چیف کی اپروول لینے جا رہے ہیں۔ عمران اسماعیل نے کہا کہ عمران خان کے کہے گا کہ مطلب نہ نکالے، انہوں نے جو کہا اس کو اسی ہی طرح لیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا آرمی چیف تعینات ہو جو اس عہدے کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہو۔ دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بھی اپنی ویڈیوز کے اندر بڑی ڈیٹیل میں یہ جو معاملہ ہے آرمی چیف کا یہ آپ کے سامنے رکھا۔ میں آج بھی اس کے اوپر قائم ہوں کہ آئین کے اندر تبدیلی کی جائے اور سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، کیونکہ جب بھی سیاستدان کو موقع ملے گا نا تو وہ یہ میرٹ کی بات کر کے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائے گا۔ وہ سیاستدان کوئی بھی ہو اس ملک کے اندر، وہ اچھا ہو، وہ برا ہو، بہت اچھا ہو، وہ چور ہو، وہ ڈاکو ہو، زرداری ہو، وہ کوئی بھی ہو، جب بھی آرمی چیف کی بات آئے گی اپروول لی جائے گی۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ شہباز شریف کی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ دیکھیں، یہ سمجھنے والی بات ہے، جب آرمی چیف تعینات کیا جاتا ہے نا تو آرمی چیف اپنی طرف سے، یعنی جو ایگزسٹنگ آرمی چیف ہے وہ کچھ نام ریکمینڈ کرتا ہے اور پھر ان کی ایک فائل بنتی ہے۔
جو ان کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر، ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت کی بنیاد کے اوپر، ان کے لارلز کی بنیاد کے اوپر، ان کی جو اوور دا ایئرز جو کیپیسٹی رہی اس کی بنیاد کے اوپر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب پاکستان کی آرمی میں بیسٹ آف دا بیسٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس لیول کے اوپر جاتے ہیں، اور ایک نظام ہے جس کے تحت آرمی چیف سے پہلے پروموشنز کی جاتی ہیں، یعنی کارکردگی کیسی ہے، آپ نے کور کو کمانڈ کیا ہو، پھر اوبویسلی آپ لیڈ کیسے کرتے ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز آپ کے اندر کتنی ہیں، یعنی جو بیسٹ ہوتا ہے وہ ٹاپ کے اوپر آ جاتا ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ جو 5 آرمی جو جنرلز ہیں، جب آپ آرمی چیف کی تعیناتی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آ کر رک جاتا ہے، یہاں پر سیاستدان ڈنڈی مارتا ہے۔ آپ اس ڈنڈی کو اگر نہیں روکیں گے، یعنی سینیورٹی والی بات کو لا کر آئین کے اندر نہیں روکیں گے، تو یہ معاملہ ہمیشہ کنٹروورشل ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر یہ کہہ رہا ہے، یعنی خان صاحب ہیں تو نہیں پارلیمنٹ میں، لیکن اپوزیشن ملک کی سب سے بڑی، تاریخ کی سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت خان صاحب کر رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری بھی کنٹروورشل ہو جائے گی۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ خان صاحب نے اپنے جو الفاظ استعمال کیے اور بڑا کیئرفلی انہوں نے استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے، یعنی جب اگر یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لائیں گے، کیونکہ کچھ ایسی خبریں تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف قطر گئے، اور قطر جانے کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ وہ لندن بھی آتے اور پھر اس کے اوپر بات چیت کی جاتی، تبادلہ خیال کیا جاتا، کیونکہ پاکستان میں وہ بند کمروں پر یقین نہیں رکھتے، بند کمروں کی باتیں کان سنتے ہیں، کچھ کان جو ہیں ہر وقت کمروں کے اندر موجود رہتے ہیں، اور پھر وہ بات باہر نکلے گی، اور اوبویسلی کون لوگ یہ نکالیں گے، اسی لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ لندن آئیں اور بیٹھ کر بھائی جان سے کے سامنے یہ بات کریں اور فیصلہ کریں کہ آرمی چیف کس کو لگانا ہے۔ سیاستدان کیا کرے گا؟ سیاستدان ایک موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف میرٹ پر باہر بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ جس دن فرد جرم عائد ہونا تھا شہباز شریف کے اوپر اسے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے تو ہم بے وقوف ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شہباز شریف کا بیٹا حمزہ شہباز جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اسے وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کوئی نہ کوئی ایسی طاقتیں موجود ہیں جو بارگیننگ کرتی ہیں۔ آپ کے پاس واحد حل ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس بحث کو دفن کر دیا جائے، اور کسی میں یہ جرأت نہ ہو کہ وہ اپنی پوزیشن کو اور ایبسلوٹ پاور کے لیے کچھ چیزوں کو استعمال کرے، اور پھر ملک کے اندر جب سیاستدان سیاست کرے گا تو پھر یقیناً وہ اپنے گھر کی سوچے گا، وہ ایون فیلڈ کی سوچے گا، وہ جاتی عمرہ کی سوچے گا، وہ بلاول ہاؤس کی سوچے گا، اور پھر جو دل کی خواہش ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری زندگی میں میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے، اس کی تکمیل کے لیے وہ دن رات ایک کر دے گا، بلکہ کئی حکومتوں کو ایک کر دے گا اور کئی لوگوں کو ایک میز پر لے آئے گا۔ تو یہ حقیقت ہے ویورز ان سیاستدانوں کی، لہٰذا اس پر فل سٹاپ لگنا چاہیے۔ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ میرٹ جب آپ اتنی بڑی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں تو تمام جنرلز جو ہیں وہ قابل ہوتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ کون کس کے ساتھ ساز باز کرے گا، یعنی یہ میں سیاستدانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میری بات کو غلط نہ لیا جائے، بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ سیاستدان سیاست کریں گے، اور اس سیاست سے بچانے کے لیے واحد راستہ ہے کہ آپ آئین میں تبدیلی کریں اور سینیورٹی کو بنیاد بنایا جائے۔ ویورز، آج کی ہماری ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اور 2 ٹوک کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ راجہ صاحب جو ہیں، ابراہیم راجہ صاحب کی کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور پھر انہوں نے ٹریولنگ بھی کرنی تھی، اور اس وقت وہ برسلز میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ میری آج کوشش ہے کہ میں آج ان سے رابطہ بھی کروں، اور ہم 2 ٹوک کے پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ میں بہت جلدی جو ہے وہ اسی طرح پروگرام جاری رکھیں گے۔ ویورز، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔